डिजाइन की कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल है. तो जब हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटेलिजेंट डिजाइन पे भी आते हैं. मैंने अभी कैसर भाई का मैं जवाब दे रहा था, उसमें आपने मुझे इंटरप्ट किया है. मुझे आप सिर्फ ये बता दें, अब मान लें इसमें कोई, आप मुझे इंटेलिजेंट डिजाइन पे हरा लीजिएगा, पहले ये तो कंसीड कर लेना. नहीं देखें सबूर भाई, ये मुझे ही हल कर लेने दें. ये इसके लिए there's a different sort of approach. देखिए साहब, गुजारिश ये है कि टू एन अनइनिशिएटेड माइंड जिन वाली थियोरी उतनी ही हिलेरियस होगी जितनी ए बायोजेनेसिस होगी, जितनी फर्स्ट सेल से विदाउट एनी फिजिकल एक्सप्लेनेशंस, विदाउट एक्सप्लेनिंग द फिजिकल लॉज दैट वर इन्वॉल्व्ड एट द टाइम, कि जितनी भी आज मखलूक़ात हैं वो सारी की सारी उससे जस्टिफाई हो जाती हैं कि दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस कॉन्ट्रडिक्टिंग दैट, बट देयर इज नो एविडेंस सपोर्टिंग दैट. लेकिन ये उस आदमी के लिए है कि जिसके सामने आप रखें जनाब, उसे कहें कि लुक. और मेरी आपसे जो स्पेस में बात हुई थी, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स रखी थी. एक मैंने रखी थी इसकी जो नॉर्स मिथोलॉजी है कि किस तरह से जो सरपेंट है वो पानी के अंदर तैरता तैरता इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी दुम को काट लिया और उसे पता ही नहीं चला कि ये मेरी अपनी दुम थी. और दूसरी जो थी ये ए बायोजेनेसिस वाली थी. आई मीन दे आर ब्रिलियंट मिथोलॉजीज, लेकिन एक कदगन लगाई हुई है कि क्या चीज़ साइंस है क्या नहीं है, किसको साइंस में एंटरटेन करेंगे किसको नहीं करेंगे, यानी कि मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म. लेकिन जब आपकी इन चीज़ों पे हम आते हैं जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसमें आप वर्ड आप सुपर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन नेचर को आपने सुपर नेचुरल ही बनाया हुआ है, उसको आप एंटरटेन कर रहे हैं. इसलिए जो ये जिन वगैरह वाला है, अगर आप कंसिस्टेंट करें, जो मेरा व्यू है, आप स्कूलों में पढ़ाने दें, आप जो क्रिएशन साइंस है वो पढ़ाने दें, इवोल्यूशन साइंस है वो पढ़ाने दें, जिसके अंदर जिन भी लेके आ जाएं, जिसके अंदर सेल्स भी लेके आ जाएं, डू व्हाटएवर इट टेक्स. उसके बाद स्टूडेंट्स को आप छोड़ दें आजाद के, व्हाट मेक्स मोर सेंस टू यू. प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं कि जिन वाली जो, हाँ ये भी मैं अर्ज कर दूं कि आप कहते हैं कि जिन वाली जो है वो जाएगी बिन में जाएगी, तो वो जिन वाली इसलिए बिन में नहीं जाएगी कि उसके अंदर फ्लॉज हैं. वो इसलिए जाएगी कि मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म ने उस पर दरवाजा बंद किया हुआ है. अब जिसने जिन वाली बात कही हुई है, आप उसके नाम कुछ और दे दें, डू व्हाटएवर इट टेक्स, और वो 100% गलत भी हो सकती है. बाय द वे, ये भी मैं नहीं कहता कि उसमें जिन्नत तो सारी ठीक ही होगी, लेकिन वो जो अभी रिजेक्ट हो रही है वो इस वजह से नहीं हो रही कि उसको किसी ने एग्जामिन किया है, उसकी पेयर रिव्यू किया है और उसके अंदर पॉइंट्स बताए हैं कि ये प्रॉब्लम है. नहीं, वो इसलिए होगी कि आपने अपने जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके मुताबिक उसका कोई साइंस की दुनिया में कोई एक्सेस नहीं है. लेकिन उन्हीं रूल्स को आप बेंड करते हैं जब हर वो चीज जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उसको जब आप इवोल्यूशन के तौर पे आप प्रेजेंट करते हैं, तो फिर सिर्फ वर्ड सुपर नहीं होता, उसमें होता सारा कुछ सुपर नेचुरली हो रहा होता है. चलें, अच्छा, मैं थैंक यू कैसर भाई. मगर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, जो शुरू में जब मेरी डिस्कशन हुई थी तो एक पॉइंट को मैं बहुत क्लियरली क्लैरिफाई करना चाह रहा था, वो ये था कि आप इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी को कोहेरेंट मानते हैं कि नहीं, और आपने कहा कि आप नहीं मानते क्योंकि आपने कहा कि हमेशा एक अननोन इग्नोरेंट से ये आर्गुमेंट होती है. उसके बाद फिर ये डाइवर्शन होगी, आपने जिन की बात की और वो मैं इग्नोर आता हूं उस करना पे चाहता सबूर भाई, नहीं, बिकॉज़ अभी ये वीडियो देख लीजिएगा, एक भी दफा मुझे बात कंप्लीट नहीं करनी दी जा रही. एक सेकंड. देखें, मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट हुई. ये स्टार्ट हुई, मैंने आपसे कहा मैं क्यों स्केप्टिक एग्नोस्टिक बनूं, आपने मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स दी, फिर मैंने आपको क्लैरिफाई करके पूछा इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का, फिर हम एक जगह पे पहुंच गए जहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन थी. उस कॉन्ट्रडिक्शन से आप इधर उधर होके कहीं और चले गए, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है कि नहीं जो मैंने आपको पॉइंट आउट की थी. एब्सोल्युटली. मुझे पहले पूरी कंप्लीट करने दीजिए, पहले मैं कैसर भाई के जवाब दे दूं, और मैं नहीं नहीं प्रॉमिस नहीं मैं नहीं आपके नहीं जवाब पे आ रहा हूं. नहीं नहीं सबूर सॉरी भाई यार, इस सॉरी तरह सॉरी नहीं सर, मेरा जवाब मैं ना आपसे दीजिए. वादा कर रहा हूं, मैं आपके जवाब पे नहीं आता हूं. सॉरी आप मुझे सॉरी मेरा ना दीजिए. रेगुलर, ओह माय गॉड. सॉरी स्केप्टिक साहब, मैं अपने सारे पॉइंट्स विड्रॉ करता हूं, आप सबूर भाई की तरफ जाइए. अच्छा नहीं विड्रॉ करने ने आपने सबके सामने कह दिया ना, मुझे जवाब तो देने देना. मैं अगर 60 सेकंड्स में अपने पॉइंट ना कंप्लीट कर सका तो आप मुझे काट दीजिएगा. ये तो कमाल है. मैं जनाब कभी भी आपको इस चीज पे कॉल आउट नहीं करूंगा कि आपने जवाब नहीं दिया था. मैं प्रोसीडिंग से पोजीशन क्लियर करना चाह रहा हूं, जो आपने बायोजेनेसिस वाली बात की है और आपने अपने कमेंट्स एक्सपंज कर रहा हूं. इग्नोर एवरीथिंग. हम क्योंकि हम डाइवर्शन में जा रहे हैं, एक्सपंज कर दीजिएगा. 60 सेकंड आप टाइमर लगा लें. इतनी क्यों, क्या डर है, मुझे नहीं समझ आ रही. देखें, मैं आपको एक प्रिंसिपल देता हूं फिलॉसफी में, फ्रॉम अ कॉन्ट्रडिक्शन एनीथिंग फॉलोज.
آپ کی جو کانٹرڈکشن ہے اس کانٹرڈکشن سے آپ فیس نہیں کرنا چاہتے یہ کیا کانٹرڈکشن ہے, میں اپنے آپ کو آپ کے ایکسپلین نہیں کرنا جواب سے چاہتے. شروع کر دیتا ہوں, مجھے 60 سیکنڈ دے دیں گے, اس کے بعد کیسر بھائی کی بات نہیں کو ایڈریس کر نہیں دیں نہیں, گے. آپ نے دیکھیں میں اپنے مجھے بہت سال ہو گئے ڈیبیٹ ہوتے ہوئے, یہ کامن ڈیبیٹ ٹیکٹک ہے کہ آپ ٹینجنٹ پہ چلے جاتے ہیں, آپ سائڈ ٹریک ہو جاتے ہیں. ناٹ اے ڈیبیٹر, نہیں نہیں میں نہیں ایک نہیں آپ سے نہیں, مگر میں تو ہوں نا ڈیبیٹر, آپ بے شک نہیں ہیں, اس لیے آپ میری بات سنیں. آپ کو میں نے کانٹرڈکشن دکھائی ہے ابھی, کلیئر کانٹرڈکشن آپ کی سوچ میں, پھر آپ ایک اور جگہ جانا چاہ رہے ہیں. میں اس کو آپ کا میٹا ویو بھی سمجھانے لگا ہوں. مجھے ایشو کیا ہے اگر میں 60 سیکنڈ لوں اور اس نہیں کے نہیں بعد نہیں میں نہیں آپ کے ہی نہیں سوال پہ آؤں تو اس میں ایشو کیا ہے؟ مجھے یہ بیہیویئر نہیں سمجھ آ رہا. یا آپ نے اس کانٹرڈکشن کو ایکسپلین کرنا ہے جس کانٹرڈکشن میں آپ کو میں پھنسایا ہے, یا آپ اس چلیں, آپ ٹیم نے مجھے سے پھنسا چلے لیا, جائیں پھر ایک اور میں بندے پھنس سے گیا. بات کریں. مجھے 60 سیکنڈ آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کا جواب دیتا ہوں. میں میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے ساتھ اس کی انالوجی یہ لے رہا تھا کہ آپ دیکھیں جب سائنس جو ہے وہ 99 ہم ایک, یعنی اس کو نمبر اسائن کرنا تھوڑا سا رینڈم ہے, بٹ مینلی ہم اسی assumption پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کی نیچرل ایکسپلینیشن ہے, اور چیزیں جو ہیں ان کو ہم, لیکن 1% کی سپر نیچرل بھی فریم ورک ہم جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کوئی سپر نیچرل ایکسپلینیشن ہے, وہ کوئی ایسی ہمارے پاس چیز ہمارے سامنے آئے گی جو کرنٹ ہمارے ایگزیم ہے اس کو اس طرح ہلائے گی کہ جو ہم نے میتھڈولوجیکل نیچرل ہمارا ایگزیم لیا ہوا ہے وہ ہلنا پڑے گا. وہ کیسے ہلتا ہے اس کی کبھی ریشنل ایکسپلینیشن نہیں ہوتی, سائیکولوجیکل ہوتی ہے. اور اسی طرح جو آپ نے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن والی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ بھائی جب آپ نے پہلے سے زوم کر لیا کہ کمپلیکسٹی جو ہے وہ, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی چیز irreducibly کمپلیکس ہو ہی نہیں سکتی تو آپ اس کو ڈیڈیوس نہیں کر سکتے. میں اس کو آن اٹس ہیڈ ٹرن کروں گا کہ آپ نے زوم کر لیا کہ یہ یہاں تک جو چیز ہے بس یہ irreducibly کمپلیکس ہے, اس کی کوئی میتھمیٹیکل فریم ورک نہیں ہے آپ کے پاس. آپ جو مجھے بیکٹیریا والا جو ایگزامپل ہے کافی دیر پہلے میں نے اس کی وہ پڑھی ہوئی ہے, بٹ اس میں ساری دنیا کے بایولوجسٹ مطلب کوئی اس کو کوانٹیفائی کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ اسپیسیفسٹی کی ٹرمس کی نہیں کی تھی, اور اس نے بھی بعد میں کہہ دیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آپ لوگ کریں. میں نے تو ایک فریم ورک دیا ہے کہ اتنے بائی اتنے پروبیبلٹی ہوگی تو پھر انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, اگر اتنے بائی, اور اس کو کہا کہ یار کوئی ایک پہ تم یہ کسی ایک آرگنزم پہ اپلائی کر کے دکھاؤ, آج تک سنگل ایگزامپل نہیں. تو ریڈیوسبل کمپلیکسٹی کا تو کیس اس سے بھی ویکر تھا. بٹ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے پہلی assumption لے لی تو پھر آپ ایک اپنی ایک پوائنٹ پہ آ کے اپنی سرچ روک دیتے ہیں کہ بس یہ ریڈیوسبلی کمپلیکس ہے. واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی ریڈیوسبلی کمپلیکس؟ اسکیپٹک ایگنوسٹک, آپ نے اس انٹائر جواب میں آپ نے میرے پوائنٹ کو آنسر ہی نہیں کیا, اور آپ نے میرے بارے میں کہا کہ میں نے اسمپشن بنائی ہے جب میں نے کوئی آپ کو اپنا ویو بھی نہیں بتایا تھا. میں اسیوم کر رہا ہوں نا آپ ریڈیوسبل کمپلیکسٹی کو. سوری اسکیپٹک ایگنوسٹک, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. آپ نے کوئی میرا جو ڈائریکٹ سوال تھا آپ نے اس کو آنسر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ نے میرے اوپر انورٹ کر دیا کہ میں یہ اسمپشن بنا رہا ہوں, جب میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پہلے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی تھنکنگ کے اندر کانٹرڈکشن ہے. میتھڈولوجیکل نیچرلزم کو اگر آپ لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ کے لحاظ سے استعمال نہیں کر سکتے. میں آپ کو لاجکلی دکھا رہا ہوں کہ آپ کی تھنکنگ کے اندر کانٹرڈکشن ہے. اور دیکھیں اس میں ایشو ہے میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا تھا, میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں مجھے کیا کانٹرڈکشن نظر آتی ہے آپ کی تھنکنگ میں. ابھی آپ نے ایک سیکنڈ پہلے کہا تھا کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک کوئی کانٹرڈکشن ہے, یا irreducible کمپلیکسٹی کو اے پرائیوری کوئی بندہ ریجیکٹ کر دیتا ہے, وہ آپ نے کہا کہ آپ کرتے ہیں, یا بندہ کہتا ہے کہ ڈیزائن آرگیومنٹ کو میں پاسبلی ایکسیپٹ کر سکتا ہوں. آپ نے ایک پیر ایک کیمپ میں ڈالا ہوا ہے, ایک پیر دوسرے کیمپ میں ڈالا ہوا ہے, اور اسی لیے آپ کے سامنے ایک کانٹرڈکشن آئی ہوئی ہے. اس کانٹرڈکشن کو جب تک آپ ڈیل نہیں کرتے نا, ہماری کوئی لاجیکل کنورسیشن نہیں ہو سکتی. دیکھیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کی 2 لائنز ہیں, اس کی صرف irreducible کمپلیکسٹی نہیں ہے, بس اسپیسیفسٹی والی بھی ہے, ٹینس کی والی جو ہے. تو یہاں جو ابھی تک ایویڈنس جس طرح میں اگین وہ میتھڈولوجیکل نیچرل ماضی انالیسی اس لیے ڈرا کر رہا ہوں کہ وہاں بھی ہم نے یہ کوئی طے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں طے کیا بھائی سمپل. پہلے بہت زیادہ چیزیں تھیں جن کی سپر نیچرل ایکسپلینیشن سمجھی جاتی تھیں, آہستہ آہستہ جو ہے وہ نظر آیا کہ نہیں, وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چیزوں کی ایکسپلینیشن نیچرل ہی نکلتی ہیں جو پریویسلی سپر نیچرل. اسی طرح ریڈیوسبل کمپلیکسٹی میں بھی سوری ون سیکنڈ, یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دی کہ جو چیزیں ہم سمجھتے تھے کہ اس کی سپر نیچرل ایکسپلینیشن ہے
اس کا ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے کہ وہ نیچرل ہے. یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ فالس ہے. ہمیشہ کا ورڈ میں نے یوز کیا کہ ہمیشہ نظر آتا ہے. یہی تو میں تو یہ سنا تھا. آپ نے کیا کہا تھا؟ موسٹلی مجھے نہیں پتا میں نے کہا یا نہیں کہا، لیکن اس کا چلو مطلب ہے کہ موسٹلی کہ ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چلو ان چیزوں کو جن کو ہم پہلے نہیں سپر نیچرل ایکسپلینیشن دے رہے تھے کہ بڑی ریئل نہیں فزیکل ایکسپلینیشنز ہیں، نیچرل ایکسپلینیشنز. اس چیز کو بھی میں نہیں مانتا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک ویو ہے مونزم کا، ایک ہے ڈیولزم کا. نیچرلزم آپ کو مونزم کی طرف لے کے جاتی ہے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن یا سپر نیچرل آپ کو ڈیولزم کی طرف لے کے جاتی ہے. سائنس نے کوئی پروو نہیں کیا اس طرح یا اس طرح اس کے لحاظ سے جو مائنڈ باڈی کی جو ایشو ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ جی، یہ تو کامنٹ ہے آپ کا، اس پہ کیا میرے سے کیا کوشچن اس پہ؟ اس سے آپ سے یہ کوشچن ہے کہ یہ جو اگزامپل مائنڈ باڈی کی جو ایشو ہے، اسی طرح سارے ایشو سائنس کے اندر آپ کے پرسپیکٹو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جس طرح فرانسس کولنز جو ہے وہ ڈارونزم کو مانتا ہے مگر خدا کو بھی مانتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سائنٹیفک فینومینا کو آپ کیٹیگوریکلی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نیچرلزم نے ایکسپلین کیا، سپر نیچرلزم نے نہیں ایکسپلین کیا. آپ کے پرسپیکٹو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک بلیور کہہ سکتا ہے کہ اس پروسیس کے پیچھے خدا ہے، ایک ڈس بلیور کہہ سکتا ہے اس پروسیس کے پیچھے نیچر ہے. مگر یہ فلسافیکل ڈسکشن ہے، سائنٹیفک ڈسکشن نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ موسٹ آف دا ٹائم، مجھے تو سنا تھا آل دا ٹائم، مگر آپ نے کہا تھا موسٹ آف دا ٹائم ہمیں نظر آتا ہے نیچرل ہے. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں موسٹ آف دا ٹائم نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس فینومینا کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں اس میں اگین کہوں گا اکراس کلچرز ہم یہ پریگمیٹک، اب بالکل آپ باریکی میں جو عام ویور کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی وہ، لیکن بالکل یس پریگمیٹکلی آپ یہ کوئی بھی ایکسپلینیشن میں دے سکتا ہوں کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہے، ایک یہ درخت میرے باغ میں لگا ہوا ہے، اس کی ول یہ ہوتی ہے. میں سب کچھ اس درخت کے ضرور تھرو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ اس درخت کی ول ہے. میں سارا اس کے اراؤنڈ الیبوریٹ نیریٹو. بٹ کیا اکراس کلچرز یہ بات کوئی میننگ فل ہے؟ وہ مے بی نہیں ہوگی. میننگ فلی ہم اکراس کلچر جو بات اسٹیبلش کر چکے ہیں اس میں سپر نیچرل ایکسپلینیشنز کا کوئی نہیں رہا دائرہ کار، کیونکہ وہ ہر کلچرز کی اپنی ڈفرینٹ ہے، سبجیکٹیو، ان میں سبجیکٹیوٹی کہیں زیادہ ہے. تو یہ ایشو ہے. اوکے پھر سے آپ کو میرے خیال سے میری بات ہی نہیں سمجھ آئی. مجھے لگ رہا ہے مجھے آپ کی کوئی بھی بات نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ آپ یہی آپ کہہ رہے ہیں. کوئی بھی، اچھا میں اس کو سمپل ٹرمز میں ڈالتا ہوں. سائنٹیفک فینومینا ایکس، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکس کے اندر آپ ایوولوشن ڈال دیں، آپ فوٹوسنتھسس ڈال دیں، آپ بگ بینگ ڈال دیں، آپ کوئی بھی فینومینا ڈال دیں. ایک تھیسٹ اس کو دیکھے گا، اس کے میکینزمز کو مانے گا اور کہے گا کہ خدا ہے اور یہ میکینزم بھی ہے. ایک ایتھیسٹ اس کو دیکھے گا اور کہے گا کہ میکینزم کو میں مانتا ہوں مگر یہ میکینزم بلائنڈ نیچرلسٹک فورسز سے، خدا سے نہیں ہے. آپ کا جو کلیم تھا کہ ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے یا زیادہ تر نظر آتا ہے کہ نیچرل ایکسپلینیشنز بہتر ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے کیونکہ آپ نیچرلسٹ ہیں یا آپ سکیپٹک ہیں. مگر کوئی بھی فینومینا ایکس میں ایک تھیسٹ آپ کو ایک پرسپیکٹیو دے گا، ایک ایتھیسٹ آپ کو ایک پرسپیکٹیو دے گا. کیٹیگوریکلی سائنس آپ کو ایک ڈائریکشن میں دوسرے ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا رہی. دیکھیں میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا ایوولوشن پہ. میری کیسے صاحب سے بھی اچھا ایک منٹ اسکیپٹک بینگ اے ماڈریٹر، میں بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے، بہت زبردست چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور بڑا زبردست انالیسس چل رہا ہے. ٹاپ رائٹ کے اوپر ہم اسکیپٹک نوسٹی بھائی آپ کے لیے، ٹھیک ہے، جتنی گفتگو ہو چکی ہے ٹاپ رائٹ پہ 5 منٹس ہیں. یہ لاسٹ 5 منٹس ہوں گے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کے لیے، کیونکہ کافی آرگیومنٹس مختلف ایگزامپلس کے ذریعے صبور بھائی نے، کیسر بھائی نے رکھے ہیں. آپ کا ٹیک بھی ان پر آ چکا ہے. سو ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے. چلیں تھینک یو. اچھا میں کوشش کروں گا جلدی سے ان کا وہ سم اپ کروں. دیکھیں صبور بھائی، میں تو ایک اسٹیپ آگے جاتا ہوں. مجھے آپ لوگوں کی جو لڑائی ہے ایوولوشن سے، مجھے یہی نہیں سمجھ آتی. میں کیسے بھائی سے بھی کہا تھا، آپ اس پہ سارا پیچھے ایک جب اوریجن لینے کے بھائی خدا ہے، آپ کو ایشو کیا ہے؟ آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن آپ نے کرنے ہے، اس کو آل دا وے پیچھے لے جائیں، جو کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن والوں کو آج تک سمجھ نہیں ہے کہ ڈیزائن ہم نے ڈالنا کس سٹیج پہ ہے. ریڈیوسبل کمپلیکسٹی کا بھی میں اسی میں ہی جواب دیتا ہوں ابھی. تو میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ وہ وہاں سے شروع کر لیں، لیکن آپ اس دنیا میں جب انٹروینشن کی بات کرتے ہیں تو پھر تو آپ اوپن کر رہے ہیں وچز کو، ڈیمنز کو، جسٹ اباؤٹ اینی تھنگ. میں اس کو اگین کہہ رہا ہوں
یہ پریگمیٹک ایک کانورسیشن ہے. تھیوریٹیکلی یس میں نہیں کہہ سکتا کہ جنات میں اس وقت جو صبح جو بارش ہوئی ہے وہ اوپر سے کسی چڑیل نے نہیں کی, ٹھیک ہے, وہ بھی انٹرپریٹیشن میں کیا کیسے ڈسکارڈ کروں, بٹ ڈز اٹ ہیو اینی ریلیونس. تو اسی طرح میں ایوولوشن پہ بھی یہ چیز اپلائی کرتا ہوں کہ مجھے وہ لڑائی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اپنی کنسیپشن سوچ لی کہ بھائی یہ اگر ہم نے ایوولوشن مان لی تو سم ہاؤ وہ ایجنسی کہیں سے لوز ہو جاتی ہے. اور ریڈیوسبل کمپلیکسٹی والی بات پہ میں دوبارہ واپس جانا چاہوں گا, بیکاز ہمارا مین بات وہ تھی کہ مجھے جب تک آپ ڈیفائن نہیں کرتے کہ کمپلیکسٹی آپ کس چیز کو کہتے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ریڈیوسبل کمپلیکسٹی ابھی تک جیسے میں میتھڈولوجیکل نیچرل وغیرہ جو آپ کو ٹرینڈ بتایا کہ ہمیں چیزیں ایکسپلین ہوتی ہیں, اسی طرح کمپلیکسٹی جب بھی ہم چیزوں کو ڈسائفر کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ جو بیکٹیریا والی جو ایگزامپل ہے اس کی بیہی کی, اس میں کلیم یہی ہے نا کہ یہ والا فنکشن نہیں ہوگا تو پورا نہیں فنکشن کر سکتا. اس کے اگینسٹ لوگوں نے آرگیومنٹس دی ہوئی ہیں. بایولوجسٹ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی ایسی اس میں سے اسینشیل ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ارریڈیوسبل کمپلیکسٹی کہیں, جب تک ہم کمپلیکسٹی کی ڈیفینیشن پہ آپس میں اگری نہیں کرتے. اور میری طرف ٹینڈنسی یہی ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی آرگومنٹ لانے کی کوشش کی گئی ہے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی ایک چیز ایسی اسینشلی کمپلیکس ہے. بٹ کیا میں یہ جی اسکیپٹک آپ کا پوائنٹ آ گیا, صبور بھائی اس پہ ریسپانس کریں گے اور یہ ریپ اپ یہ کنکلوژن آخری جملہ میرے بھائی, آخری جملہ. تو اس لیے آپ جب میرے سے وہ کہتے ہیں نا کہ یار جب تم نے ایگزیم ہی بنا لیا تو پھر تمہیں کبھی نظر بھی نہیں آئے گی, دیٹ از ٹرو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, بٹ دیر از آلویز دیٹ 1% پاسبلٹی کہ اوکے یار میں غلط ہو سکتا ہوں اپنی. یہ انٹرپریٹیو صرف نہیں ہے, یہ ایک دنیا کے بارے میں ایک کلیم ہے کہ اوکے دنیا میں کوئی چیز ایسے. چلیں ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. صبور بھائی کی بات ہوگی اور اس کے بعد آپ سے زیادہ چاہیں گے, ٹھیک ہے, اوکے جی صبور بھائی آپ کیا لیں اپنا. اچھا, پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم فیئر ڈسکشن کریں جس کے اندر ہم دوسرے بندے کی آرگیومنٹ کو اسٹرو مین نہ کریں, ہم اس کو اسٹیل مین کریں. میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں صرف انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی, ہوگا اگر آپ کو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا پتہ ہے تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے وہ اس کے جو تھیورسٹ ہیں وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن سے انفر کر سکتے ہیں گاڈ لاجیکلی. وہ صرف ایک دروازہ کھلتا ہے ان کے لیے, اور بار بار آپ لے کے آ رہے ہیں وچز کو اور ڈفرینٹ چیزوں کو. جب میں اگزامپل دے رہا ہوں ایک چیز کی جو اولڈ سوسائٹی کے اندر جو ہے پوری دنیا کے اندر انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ نظر آتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم ایک ریشنل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی آرگومنٹ کو اسٹیل مین کرنا ہوتا ہے, اس کو مس ریپرزینٹ نہیں کرنا ہوتا. اچھا دوسری بات, آپ نے یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کمپلیکسٹی کسی کو یعنی اگری نہیں کرتا, یہ سمجھ نہیں آتی. پہلی بات ہے کہ اگر کمپلیکسٹی کو کوئی کہے کہ میں اس کی ڈیفینیشن سے ڈس ایگری کرتا ہوں تو ٹھیک ہے وہ کہہ سکتا ہے, مگر اگر آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن ہے جو جنرلی ریزنیبل ہے, ایکسیپٹیبل ہے, تو اس کے لحاظ سے آپ کنورسیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, بے شک اگر اور لوگوں کے اور آئیڈیاز ہوں, کیونکہ سائنس کو بھی کوئی کلیئر ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈیمارکیشن پرابلم تو آپ کو پتا ہوگی, مگر پھر بھی ہم سائنس تو کرتے ہیں. تو ایڈپٹیشن آف مینس ٹو این اینڈ, یہ بہت سمپل ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے, ایڈپٹیشن آف مینس ٹو این اینڈ. اگر ہم کسی چیز کو دیکھیں جس طرح جینیٹک کوڈ ہے, جینیٹک کوڈ کو کیوں ہم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن انفر کرتے ہیں, 2 ریزنز کی وجہ سے. پہلی ریزن ہے کمپلیکسٹی. یہ کمپلیکس سسٹم ہے, جس طرح ایک تالا ہے, تالے کے اندر جتنے زیادہ نوڈز ہیں اتنی زیادہ پروبیبلٹی امپروبیبل ایونٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ہے کہ امپروبیبلٹی ہوتی ہے, دوسری ہے کہ آپ کے سامنے کوئی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹیفائبل پیٹرن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفیکیشن. یہ جب 2 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ایکچولی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. تو آپ نے انٹائر آرگیومنٹ کو کیریکیچر کیا ہے, جب ریالٹی میں آپ کی اپنی تھاٹ کے اندر بہت کلیئر کانٹرڈکشنز ہیں. جب تک یہ کانٹرڈکشنز ہوں گی تو آپ مجھ سے بھی کنورسیشن کے اندر آپ زیادہ مائلیج ہم نہیں کر سکتے, آپ زیادہ آگے نہیں جا سکتے. چلیں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ, میں بہت شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو ایوری ون. باقی بہت اچھا لگا صبور بھائی, اور کنورسیشن بھی بہت اچھی جا رہی تھی. آئی تھنک یہ بہت ہی فرٹائل مٹیریل ہے بات چیت کرنے کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کالر ہوں گے. بڑی زبردست گفتگو چل رہی تھی, میں آپ کو صحیح بتاؤں, اور کچھ سیکھیں نہ سیکھیں, صبور بھائی, کیسر بھائی, آج اور مفتی صاحب کی موجودگی میں جو چیز میں سیکھتا ہوں وہ ہے سب سے بڑی بات ہے صبر. اسی لیے اللہ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے.
تو یہ بڑا کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. ایسے نہیں ہمارے بڑے کہتے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں اور کچھ نہ کچھ ملتا. بسالت آدم بھائی آج کے ہمارے لاسٹ کالر ہوں گے اور یہاں پر ہم ریپ اپ کریں گے آج کی گفتگو کو جناب. یعنی صبور بھائی اور بسالت بھائی وہاں نہ ہوں, یہ تو لازم و ملزوم ہے نا جی. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم. کیا ہے جناب, خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کیسے ہیں بسالت بھائی آپ؟ الحمدللہ جزاک اللہ. یار دیکھیں بس صبور بھائی, صبور بھائی دیکھیں اسکیپٹک اگنوسٹک کے ساتھ اتنی کمپلیکس اور اتنی لمبی گفتگو چلی ہے, بسالت بھائی کے بال سفید ہو گئے ہیں. چیک کریں یہ بات غلط ٹھیک ہو گئی. نہیں, بسالت بھائی کے بال اس لیے سفید ہو گئے ہیں کیونکہ وہ کراچی میں رہتے ہیں. کراچی اس قسم کا شہر ہے کہ وہاں پہ ہر بندہ 10 سال ایڈوانس ہوتا ہے. کراچی کی سوغات. وہ جب بھی میں کہتا ہوں صبور بھائی آتے ہیں نا, جلدی 2 دن میں بھاگتے ہیں کراچی سے نا, فوراً کہتے ہیں یار میری فلائٹ ہے سر, مجھے جانا ہے, فیملی ویٹ کر. تو خیر جزاک اللہ عامر بھائی اور آصف افتخار بھائی, اسلام بھائی, کیسر بھائی, صبور بھائی, اسپیشل تھینکس ٹو یو. بڑی زبردست گفتگو رہی. میں کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے لوگ بھی پک گئے تھے, میں خود پک گیا تھا, اور پک کے ظاہر سی بات ہے عامر بھائی نے گارنٹیڈ, انہوں نے کہا کہ کراچی میں رہتے ہیں. صبور بھائی نے کہا بال ویسے ہی سفید ہو جاتے, تو عامر بھائی نے کہا کہ ابھی تو الٹے ہاتھ والے نظر آ رہے ہیں, 2-4 سیدھے ہاتھ والے بھی ہو گئے. تو اس اور ہماری سب سے زیادہ جو بور ہوئی ہوگی وہ ہماری آڈینس, مطلب اس سینس میں کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ اسکیپٹک آگنسٹک جیسے لوگوں کو جھیل نہیں پاتے ہیں وہ لوگ. بالکل آصف بھائی یقین کریں یہ ٹائمر نہ لگاتا تو ٹماٹر اور انڈے شروع ہو جانے تھے تھوڑی دیر میں. جی اور صبور بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آ کے نا ہمارے آڈینس کے دماغ پکا رکھے ہیں, ہر دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں یہ لوگ. کسی قیصر بھائی ان کے اس سے بخوبی واقف ہیں, اس لیے کہہ رہے تھے کہ صبور بھائی آپ بات کریں. جی آپ رکھ لیں. جی کیسر بھائی, سوری کیسر بھائی کچھ بولنے لگے. کیسر بھائی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ جی نہیں, میں یہ اپنا اگری کر رہا تھا آسم بھائی سے کہ وہ آسان حل ہے نا کہ صبور بھائی آپ ہی کریں بات, میں سائڈ بیٹھی. ایسے ہی ہے. اچھا اس سے پہلے بسالت بھائی بات کریں, مجھے یاد ہے آج بھی صبور بھائی تو ماشاءاللہ انشاءاللہ اردو کے اندر جو ہے وہ آئیں گے سٹریمز میں, اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے تھرو لنک مل جایا کرے گا, تو انشاءاللہ وہ جوائن کریں گے اور کافی اس طرح کی ہمیں ڈیپ جو فلسافیکل گفتگو ہے وہ سننے کو ملا کرے گی. مگر کیسر بھائی جب آئے تھے نا سٹارٹ میں, جب میں نے لائیو سٹریم جب کیسر بھائی نے خاص طور پر یوٹیوب پر شروع کی, میں کیسر بھائی کو دیکھوں, میں کہوں کیسر بھائی ایک بندے کو اتنا ٹائم, اتنا سنسیئرٹی, اتنا آنیسٹی کے ساتھ ڈیپ, یہ کیسر بھائی کو 2 یا 3 ہفتے گزرے ہیں سٹریمز کے. کیسر بھائی کو اس کے بعد پتا چل گیا بھائی اپنی انرجی ایسے لوگوں پہ ویسٹ کوئی نہیں کرنی, ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرو, جس سے کچھ آپ کو پازیٹیو وائب آ رہی ہیں اس کو ٹائم دو, ادروائز آگے بڑھو. تو یہ ٹائم لائن ہے تھوڑی سی, انشاءاللہ ہو جائے گی ٹھیک معاملہ. بسالت بھائی آپ ضرور اپنا پوائنٹ رکھیں صبور بھائی کی بات. کیونکہ میں آخری کالر ہوں تو یہی چاہ رہا تھا تھوڑی سی بس بیفور وی وائنڈ اپ انشاءاللہ کچھ گپ شپ سی ہو جائے بس. صبور بھائی میں کیسر بھائی کے سامنے سے کیسر بھائی کے ساتھ ایک جو ہے وہ ناراضگی رکھنا چاہ رہا تھا کہ صبور بھائی جب بھی کراچی آتے ہیں تو ایک اسنیپ شاٹ آتی ہے میرے واٹس ایپ پہ, اور ایک رکشے والے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہوتا ہے, کہتا برو آئی ایم ان یور سٹی. کیسر بھائی آتے ہیں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ ایک مفکر بیٹھا ہوا, ایک فوٹیج لیک ہوتی ہے جامعۃ الرشید سے, مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ کراچی آیا ہوا ہے. کبھی فرنود عالم کی ٹھکائی ہو رہی ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ شخص اسلام آباد گیا ہوا ہے, تو یہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کیسر بھائی کی موومنٹ. تو کہ جامعۃ الرشید کراچی میں ہے کہاں, میں تو سمجھتا تھا کراچی میں ہے, وہ تو کراچی سے باہر ایک شہر آباد کیا انہوں نے. میں سر وہ بھی کراچی بن گیا, میں کراچی نہیں آیا بھائی. چلیے آپ کا آرگیومنٹ ہے نیچرلسٹک پرسپیکٹو. اچھا ایک بات مجھے یہاں بڑی امپورٹنٹ کرنی تھی. صبور بھائی آپ کو مخاطب کر کے بات کروں گی کیونکہ آپ ماشاء اللہ اسپیشل گیسٹ آئے, مفتی صاحب بھی ہوتے تو بڑا اچھا رہتا. صبور بھائی آپ اس آن اسکرین جتنے بھی افراد دیکھ رہے ہیں, کیسر بھائی اور مجھ جیسی ناچیز کے علاوہ آپ جو ایکنالج اسلام بھائی ہیں, ہمارے آصف افتخار بھائی ہیں, اسپیسیفکلی ہمارے عامر حق بھائی, یہ آن لائن اردو ورلڈ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں when it comes to ڈیبنکنگ الہاد ہو, ارتداد ہو, اور یہ جتنے بھی اسکیپٹک ایگنوسٹک جیسے لوگ آتے ہیں ان کو بڑا زبردست طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو انشاءاللہ ان لوگوں کے چینلز کو ضرور وزٹ کیجیے, اور اسپیسیفکلی جس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں, جو فلسفی آف سائنس کی اسپیسیفک جو آپ کی فیلڈ ہے,
اس کے اندر میں اس ایک شخص کو یہاں ریکمینڈ کروں گا آپ کو، جن کی تھمبنیل تو نظر نہیں آ رہی لیکن ان کا نام بالکل واضح ہے، عاصم افتخار صاحب. یہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں، اور میں اگر کہوں کہ انفینٹ اسکیپٹک ایگنوسٹک اگر ان کے اوپر قربان کیے جائیں تو وہ بھی شاید کم پڑ جائیں گے، ایون دو کہ انفینٹی جو ہے نا وہ اٹس ناٹ ایون اے نمبر. تو یہ بڑے زبردست آدمی. اور میں ود آل آنیسٹی اگر آپ یہ کہیں کہ میرے موبائل کے اندر بصالت بھائی اسپیس نہیں ہے، تو میں کہوں گا میرا نمبر ڈیلیٹ کر کے آپ ان کا نمبر ضرور ایڈ کریں اور ان کی لائیو اسٹریم کو ضرور حصہ بنیے یا ان سے رابطے میں رہیے. بہت زبردست اسٹریم کرتے ہیں، بہت زبردست کام کرتے ہیں. ان کا انداز دوسری مرتبہ مجھے اس سیم اسٹریم میں آج دوسری مرتبہ شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. 2 گھنٹے پہلے عامر بھائی اور مفتی صاحب نے شرمندگی کی طرف لے گیا، اب آپ لے جا رہے نہیں، یہ تصدیق ہوگی، اب آپ کو سمجھنا چاہیے تصدیق ہوگی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ زبردست کمنٹ آ گیا ہے عامر بھائی. اور اس بات میں ایک بات ایڈ کر دوں، چھوٹا میں بڑی بات، وہ یہ کہ اگر وہ انڈے ٹماٹر ہمیں بند کرنے ہیں، مطلب جو کمنٹس میں ہمیں آتے ہیں جب ہم فلسفیکل باتیں کرتے ہیں، تو اس کا ایک وہ طریقہ ہے، یعنی سولوشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سامنے اردو اسپیکنگ آڈینس کے سامنے بیسکس شروع کرائیں ان کو فلسفی کی، تاکہ ان کو بھی ہماری باتیں سمجھ آئے. کیونکہ سیدھی بات ہے نا، فلسفی ہوتی اتنی مطلب تھوڑا سا ایک عام انسان کے لیے، کبھی کبھی ہمارے لیے جو ہم جیسے نئے چھوٹے چھوٹے لڑکے اس فیلڈ میں ہیں، کہ کبھی کبھی ہمیں بھی 2-3 بار وہ ویڈیو دیکھنی پڑتی ہے بعد میں کہ بھائی ہمارے بندے نے کیا بولا تھا اور اس نے پھر کیا بولا تھا. تو یہ ہونا چاہیے ایسا کہ ایسا کچھ کورس آئے کہ ہماری اردو اور ہندی اسپیکنگ آڈینس کو انڈے کے بجائے وہ ہمیں فلاورز پھینکے کہ بھائی ہاں ہمیں بھی بات سمجھ آ گئی. بات نکلتی جاتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں سالت بھائی. اصل میں ایکنالج اسلام بھائی جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ عوامی لیول کے اوپر تو بڑی زبردست بات ہے اور یہ ایک اسپیکر یا ڈیبیٹر کے اندر چیز ہونی چاہیے. مگر صبور بھائی اور کیسر بھائی کے معاملے میں یا ایون عاصم بھائی کے معاملے میں، یا خاص طور پر جو ایتھزم کے ساتھ یا جو یہ پتہ ہے آپ کو سائنس کے آڑ میں الہاد پھیلا رہے ہیں، سیکولرسٹ ہیں، لبرلسٹ ہیں، ان کی یوتھ کو نا، جو ان کی جو سائیکالوجی دیکھی گئی ہے، ان کے اوپر نا گورا کمپلیکس بہت زیادہ چڑھا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کے کمپلیکس کو توڑنا بڑا ضروری ہے. یہ میں نے چیز نوٹ کی. یعنی آپ جس بندے کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک لیئر چڑھی ہوئی ہے گورا کمپلیکس کی، موٹی لیئر ہے. اس لیئر کو توڑنے کے لیے جو ٹرمینالوجیز ہیں نا، جن کا استعمال صبور بھائی کرتے ہیں، کیسر بھائی، عاصم بھائی، تو یہ ٹرمینالوجیز بیسیکلی ان کی پہلے اس لیئر کو جھاڑنے کے لیے، اسکریچ کرنے کے لیے. جیسے کوئی بھی مالی یا فارمر ہوتا ہے، وہ زمین میں سیڈ ڈالتا ہے، اس سے پہلے وہ زمین کو تھوڑا سا کھریدتا ہے، اس کو نم کرتا ہے، آبیاری کرتا ہے، پھر اس کے بعد بیج ڈالتا ہے. وہ فرق ہے. تو مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ عوامی لیول کے اوپر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ کئی لوگوں کے بات سر سے اوپر نکل جاتی ہے، یہ بات حقیقت ہے. جی ہاں عامر بھائی یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں. ابھی جو اسکیپٹک ایگنوسٹک جو گفتگو کر رہے تھے، میں بیچارے کمنٹس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حال سوچ رہا تھا، اپنے زبان حال سے کیا بیان کروں کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا گفتگو چل رہی ہے، واٹ وی کیم فار اینڈ واٹ وی آر لرننگ کیا مطلب لسننگ ہے. تو یہ ایون دو کہ اٹ ساؤنڈس فنی، لیکن یہ بڑی اچھی بات کی ایکنالج اسلام صاحب نے. اور میں اس پہ صبور بھائی کے کچھ کمنٹ لینا چاہوں گا. صبور بھائی، کیسر بھائی تو ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں مختلف طبقات کے اندر، پاکستان کے اندر. ایون دو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کیونکہ ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے اردو لینگویج پر بنسبت دوسرے جو پروپیگیٹرز ہیں آئرا کے یا دوسرے جو دائی ہیں، تو آپ بھی کچھ اس طرح آن لائن سلسلہ وغیرہ شروع کریں گے اردو زبان میں ریلیٹڈ فلسفی آف سائنس اینڈ ایپسٹمولوجی اسٹف لائک دیٹ. انشاءاللہ یہ بہتر ہے آپ صبور بھائی سے پوچھیں. میں اس وقت ایکچولی مڈ نائٹ کرائسس کا شکار ہوں، سو پلیز کیری آن ود دیٹ. یہ انشاءاللہ میں کروں گا. میں دراصل کمٹمنٹ لائیو سٹریمز کے لیے میں ریگولر بیسس پہ ابھی نہیں کر رہا ٹائم کی وجہ سے، مگر انشاءاللہ ابھی میرا ہے پلان کہ ایٹ لیسٹ کوئی سٹریمز رینڈملی کیسر کی، آپ کی، مفتی صاحب کی، رینڈملی جب کر سکتا ہوں میں جوائن کروں گا. کیونکہ میرا جو مین ابھی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ انگیج کروں جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے جو لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں ان کے ساتھ. اور اکثر یہ جو سٹریمز ہوتی ہیں نا، یہ آپ کا ٹائم کے لحاظ سے بہت کھینچتی ہیں. تو آج وقتی طور پہ میں فری بھی تھا، میں نے کلک بھی کیا اور الحمدللہ میں ہو گیا اس طرح. مگر انشاءاللہ تھوڑا سا اپنا جب میرا ورک لائف اسکیجول تھوڑا بیلنسڈ ہوگا تو پھر میں کروں گا. اس کے علاوہ انشاءاللہ جب میں پاکستان آؤں گا
تو پلان ہے کہ اس دفعہ کراچی آ کے ملوں گا جامعۃ رشید میں، جس طرح آپ سیٹ اپ کر رہے تھے کوئی ٹاک شاک، وہ بھی، پھر کیسر بھائی سے بھی ملنا ہے اور باقیوں سے بھی ملنا ہے. پھر ایک حماس بھائی بھی ہیں، آپ ہو سکتا ہے انہیں جانتے ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. ایک حماس ہوتے ہیں لاہور میں، کیا پتہ کیسر بھائی انہیں جانتے ہیں، بہت اچھے بھائی ہیں. وہ ان کی بیک گراؤنڈ بایولوجی میں ہے. تو اس قسم کے ہمارے بہت اچھے لڑکے ہیں پاکستان میں، یعنی بہت کمپیٹنٹ ہیں. ان کو بس یعنی ہم نے پلیٹ فارم دینا ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا آئیڈیاز ایکسپلین کریں. یعنی بہت اچھے لوگ ہمارے پاس ہیں. جی عامر بھائی، اوور ٹو یو. جی بالکل، اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو ہمارے مسئلہ یہ پڑ گیا ہوا ہے کہ ویسٹ میں یہ چیز ہوئی جس کو بھانپا آئرا نے یا جو سیپینس ماشاءاللہ بھی کام کر رہے ہیں یا اور دوسرے دیگر لوگ کام کر رہے ہیں، انہوں نے جس چیز کو بھانپا وہ یہ ہے کہ ویکیوم کریٹ ہوا ہے. ریلیجس لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی عبادات میں، مسجد و منبر میں، ان چیزوں تک محدود ہوئے ہیں. تو جو ایتھیسٹ ہیں یا لبرلز یا سیکولرز ہیں، ان کو موقع ملا ہے میس میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. اس ویکیوم کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو نکالنا ہوگا کہ جو صرف اور صرف محدود ہو چکے ہیں اپنے سرکل تک. اور یہ کام جیسے کیسر بھائی ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، یہ بڑی محنت کا کام ہے ماشاءاللہ. خاص طور پہ پاکستان کے اندر ڈور ٹو ڈور جا کے ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنا جن کی لوگوں میں اویئرنیس ہی ابھی نہیں اس لیول پر آ سکی انفارچونیٹلی، مذہبی لوگوں میں. تو جامعۃ رشید میں جانا یا یونیورسٹیز میں یا کالجز وغیرہ میں یا اس طرح کی کنونشنز کرنا. تو صبور بھائی، میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب پاکستان آئیں یا جتنے ہمارے اسپیکرز ہیں وہ جب پاکستان آئیں انٹرنیشنل، وہ ہماری کمیونٹی کو اویئر کریں، برج بنیں. یہ پہلے بھی ایک بار بات ہوئی تھی، شیخ عثمان بن فاروق آئے تھے اور دیگر لوگ آئے تھے. تو ہم یہ آپ لوگوں کا حقیقت کیا ہے کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ اقبال کو دیکھیں آپ، اقبال جرمن میں پڑھا، یورپ میں پڑھا، وہ بندہ پھر آیا اپنے لوگوں کے پاس اور اس نے آ کر بتایا کہ بچو. تو آپ لوگ برج بنیں، یہ بہت بڑا کام ہے اور صدقہ جاریہ ہوگا اگر آپ لوگوں نے 4 5 10 لوگ بھی اس طرح کھوج کر خانقاہوں سے نکال کر میدان میں اتارے. یہ آپ لوگوں کا صدقہ جاریہ ہے. نہیں، ڈیفینیٹلی ایکچولی میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ جس طرح یونیورسٹیز کے اندر کیسر بھائی کام کر رہے ہیں آج کل، یعنی اتنی زیادہ نیڈ ہے ان کے لیکچرز میں. دیکھیں ماشاءاللہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے یوتھ کی، جس طرح وہ سوال وغیرہ پوچھتے ہیں. تو اس کام کے لیے اور بھی یعنی ایفرٹ چاہیے اور لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے. میں دراصل انشاءاللہ میری فیملی بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تو میں سال میں کافی دفعہ آتا رہتا ہوں. مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں بہت چھپ کے آتا ہوں، چھپ کے واپس جاتا ہوں. جیسے بصارت کو پتہ ہے، میں یعنی اعلان کر کے نہیں آتا. مگر اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جب آؤں تو تھوڑا کروں. میں یعنی سال میں، یعنی یہ جو اگلا سال ہے 5 6 دفعہ تو پاکستان کا چکر لگے گا مجھے لگتا ہے. ماشاءاللہ. تو بس آپ سفر کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی زیادہ رکھ کر کرنا ہے. جی بھائی ہم لوگ تو آ نہیں سکتے آپ لوگوں کے یہاں، تو ہم تو آن لائن ہی دیکھیں گے انڈیا سے. ہم بھی انڈیا نہیں آ سکتے. پرابلم ہے نا یہ والا. ہم بھی انڈیا نہیں آ سکتے. کیا چیز؟ ہمارا بھی ہے اور عامر بھائی کا پرابلم ہے نا. عامر بھائی بھی یو پی سے ہیں تو ان کا بھی پرابلم ہے. جی وہی ہے. بالکل ایسے. جی بصالت آپ کر لو بات، پھر کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں بڑی تیزی سے. یہ نہ ہو کہ صبور بھائی نے آہستہ آہستہ آنا شروع کیا تو ہم ان کو ایگزاسٹ کر دیں فرسٹ ٹائم میں. تو سلو اینڈ اسٹڈی انشاءاللہ چلیں گے. جی بصالت کر لو بات. بس میں عامر بھائی آپ سے ایک اختتامی کلمات کچھ کہلوانا چاہ رہا تھا کہ صبور بھائی کون ہے. پہلی بار کیونکہ چینل پر آئے مفتی صاحب کے، پہلے تو میں یہ سمجھا کہ میں نے جب کلک کیا تو میں نے کہا یہ مفتی صاحب کیا ای ایف دعویٰ کے چینل پر چلے گئے، کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں، یہ مفتی صاحب کا چینل، اس پہ صبور بھائی ہیں. تو میں عامر بھائی چاہ رہا ہوں آپ اپنی الفاظ سے ذرا ان کا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیں آڈینس کو کہ کیا کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے آپ سے بہتر کوئی تعارف نہیں کروا سکتا. آپ سوئم خود تعارف کروائیں. میں خود تعارف کر لیتا ہوں. میں مری کا ہوں اور مری سے بہتر پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. مذاق کر رہا ہوں. کراچی جیسا شہر جو مری والے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے لیے برداشت نہیں کر سکتے. ہم یوز تو ہیں کہ پہاڑوں، درختوں، آسمان نظر آئے صاف، یعنی چیزیں، اور بہت ایک گھر ادھر ہے، ایک گھر وہ ادھر ہے. جب میرے جیسے لوگ کراچی جاتے ہیں ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں، میں ٹھنڈا بخار ہو جاتا ہے.
سر بریانی کی تعریف کر دیجئے گا بس. نہیں یعنی کھانے کی لائف اور نائٹ لائف اور یعنی اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں کے ساتھ انجوائے کرنا وہ تو ہے ہی کراچی. یعنی رات کو 2 بجے آپ جائیں ریسٹورینٹ کھلے میں کراچی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں رات کے پتہ نہیں 2 بجے تھا تو عورتیں شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں, کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے. یعنی بیوٹیفل سٹی ہے اور وہ ہے, مگر ہم جو جنگلی علاقوں کے لوگ ہیں نا جو بہت آئسولیٹڈ کمیونٹیز ہیں, ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے جیسے شہروں میں پاکستان کے نیندرتھالز. ہاں سو یہ مری آئی تھنک اسلام آباد کے اراؤنڈ ہے. جی جی ہاں بالکل اسلام آباد سے ہے قریباً 1.5 گھنٹہ ہے. اگر کوئی مجھے ملنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ مری آئیں, میں مری میں فری ہوتا ہوں, مگر شہروں میں یوزلی بس ادھر ادھر ہل کے واپس چلا جاتا ہوں. مری مال روڈ کے اوپر. نہیں مال روڈ کو ہم نہیں مانتے مری ہے. اچھا مال روڈ ٹورسٹ کے لیے ہے. میں رہتا ہوں بوربن, ایک جگہ ہے بوربن سے آگے, ٹھیک ہے, وہ پراپر مری ہے, یعنی وہاں ٹورسٹ نہیں ہے, وہاں ٹورسٹ نہیں آتے. ٹھیک, زبردست. سائڈ ٹریکس کے اوپر صبور بھائی ہائیکنگ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے مری میں, ادھر آ کے تلاش کیجیے گا. گڑیال کیمپ اگر کوئی جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا, زبردست. لیں جی, آج کی گفتگو صبور بھائی کے حوالے سے جو دوست اگر ویسے تو سب جانتے ہیں مگر کچھ لوگ آ جائے تھے اوبویسلی انڈیا پاکستان میں, ان کیس اگر کوئی نہیں جانتے ان کیس, تو ان کا چینل بہت پہلے مجھے یاد ہے ڈاروینین ڈیلوژنز کے نام سے ہوا کرتا تھا, اور اس ٹائم پر مجھے یاد ہے میں نے ان کے کافی سال پرانے کچھ ویڈیوز دیکھے تھے, وہ بہت یوزفل تھے, بڑے یونیک انفارمیشن آپ کو ملتی, بڑی ڈیپ, جو نارملی آپ کو ڈیبیٹس کے اندر بھی ایون نہیں ملتی, کیونکہ سرفیس اسکریچ ہی نہیں ہوتی ڈیبیٹ میں, تو ڈیپ تو ڈائیو آپ بڑے مشکل ہوتا ہے. تو اس کے بعد اب ان کا صبور احمد کے نام سے آپ کو چینل ملے گا, ویریفائڈ چینل ہے اوبویسلی, اس کو سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز, دوسرا کوالیفیکیشنز کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کی پوری ایکسپرٹیز ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. مجھے اتنا زیادہ نالج نہیں, مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ ڈارونزم کے حوالے سے, ایتھزم کے حوالے سے, اور جو ماڈرن ازمز ہیں سائنٹیفک رالم کے اندر, اس حوالے سے ماشاءاللہ ان کی ڈیبیٹس زبان زد عام ہے. تو میں بات کرتا ہوں عجیب اس لیے لگ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جن لوگوں کا بھی اس ڈومین سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے وہ صبور احمد بھائی کو کنفرم جانتے ہیں. صبور احمد بھائی جہاں ایجوکیشنل مٹیریل ہیں, وہیں انہوں نے ریلیجس ڈومین کے اندر میم مٹیریل بھی کریٹ کیا ہے. تو یہ بڑا ایک ڈفرینٹ دعویٰ کا سٹائل تھا جس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ نالج بھی ملتا ہے, اور ہنستے کھیلتے بڑے لائٹر نوٹ کے اوپر بڑی زبردست گفتگو ماشاءاللہ چلتی رہی ہے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, میں نے تو وہ ہمارے ذیشان بھائی ہیں اسمائل ٹو جنہ, ان سے بھی ان کے ایک ساتھی سے رابطہ ہوا, تو ان کو بھی ہم نے کہا ہے, وہ سفر میں تھے, وہ بھی اردو بول لیتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں لائیو میں ان کا چینل بھی ہندی اردو کا انہوں نے بنایا, مگر الحمدللہ خوشی ہے کہ صبور بھائی فلوئنٹ ہے اردو کے اندر الحمدللہ, یہ بڑی زبردست بات ہے. تو اردو میں ہندی میں ضرور ہمارے لوگوں کو سننا چاہیے, ہمیں موقع ملنا چاہیے, یہ انشاءاللہ ہماری گزارش ہے, اور انشاءاللہ وہ آتے رہیں گے. صبور بھائی میں آپ کے لیے بتاتا چلوں, کیسر بھائی کی سٹریم اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا, اگر نہیں پتا, کیسر بھائی کی سٹریم سیٹرڈے کو ہوتی ہے, مفتی صاحب کی جیسے آج سنڈے کو, عاصم افتخار بھائی کی تھرسڈے کو, یا اگر میں غلط نہیں ہوں عاصم بھائی تھرسڈے کو عاصم افتخار بھائی کی ہوتی ہے. یہ 3 وہ سٹریمز ہیں جو آپ کے فیلڈ آف انٹرسٹ ہیں, اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہاں پر بیٹھ کر انشاءاللہ, تو ضرور رابطہ بھی ہو جائے گا. عاصم بھائی, اب سالت بھائی رابطہ صبور بھائی کا ضرور کروائیے گا عاصم بھائی کے ساتھ انشاءاللہ. جی میری طرف سے اتنا ہی ہے. کیسر بھائی, صبور بھائی, اور کوئی بھائی بھی کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں اختتام پر, پھر اس کے بعد اجازت لیں گے سب دوستوں سے. اچھا میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں کیسر بھائی, if you allow me, کہ صبور بھائی کی جو بھی ریسنٹ ڈسکشن ہوا ہے ولیم ڈیمسکی کے ساتھ, اس کا میں اردو انالیسس انشاءاللہ اپنے چینل پہ کروں گا ود ان اے ویک اور سو. تو جو آج گفتگو ہوئی تھی کاسمک اسکیپٹک, اور وہ جو باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, جو لوگ اس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ود ان اے ویک میں اسٹریم کروں گا لائیو, تو اس کے اوپر آ سکتے ہیں, اس کا اردو ترجمہ سن سکتے ہیں کہ اور اور ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ولیم ڈیمسکی کی یہ جو کتاب ہے یہ ابھی پبلش ہوئی ہے 16 نومبر کو, یعنی بس ابھی پچھلے مہینے ہوئی ہے. اور یہ جو کتاب ہے یہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح ولیم پیلی نے ڈیزائن آرگیومنٹ کو ایڈوانس کیا تھا بہت,
یعنی 200 جو بھی سال تھے وہ جب تھا، اور اس سے پہلے اکوائنس یا ڈفرینٹ لوگوں نے ایڈوانسمنٹس کی تھیں آرگومنٹس میں. تو ڈیمسکی کو یعنی آج سے 50-60 ایئرس کے بعد لوگ ریفر کریں گے کہ یہ ایک بہت اعلیٰ کنٹریبیوشن انہوں نے کیا تھا. ان کی یہ کتاب ہے، اور ایک اور ان کی کتاب ہے ڈیبیٹنگ ڈیزائن فرام ڈی این اے ٹو ڈارون. وہ انہوں نے مائیکل روس کے ساتھ کی ہے کتاب، اور اس کتاب کو اگلے سال یعنی 20 سال ہو جائیں گے، 2004 میں پبلش ہوئی تھی. یہ دو جو کتابیں نا میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ ڈیمسکی نے بہت اچھا کام کیا ہے اس فیلڈ میں. اور اکثر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے لوگ انٹلیکچوئلز ہیں، پبلک ریئل انٹلیکچوئلز ہیں، اور کون سے یعنی فیک ہیں. جس طرح جو دنیا کے ڈاکنز اور کراؤس اور یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو رہنے دیں، اور ڈیمسکی جیسے جو لوگ ہیں نا آپ ان کو سنیں، اور ان کی یعنی کتابیں پڑھیں، ان کی لیکچرز کو اٹینڈ کریں. زبردست جی. کیسر بھائی اوور ٹو یو. نہیں سر، میری طرف سے سب کو سلام، بہت بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے سب کو. بہت شکریہ. عاصم بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ میرے بھائی تمام لوگوں کا. جزاک اللہ. اکنالج اسلام بھائی، بسالت بھائی، کوئی آخری بات، کوئی آخری خواہش؟ ٹھیک ہو گیا، چلے زبردست جی. میری طرف سے بس اتنا. مفتی صاحب کو بہت شکریہ، انہوں نے موقع دیا اور الحمدللہ پلیٹ فارم دیا کہ آج بڑی ہیلدی گفتگو سننے کا موقع ملا. صبور بھائی، کیسر بھائی. اور میں حقیقت بتاؤں کہ جیسے سٹارٹ میں ذکر کر رہے تھے کہ گرینڈ سٹریم کا پلان کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ ان انٹینشنلی آج ہماری ہو گئی آلموسٹ. صبور بھائی بھی شامل تھے، بسالت بھائی بھی آ گئے، کیسر بھائی بھی، مفتی صاحب بھی، عاصم بھائی بھی. تو الحمدللہ سارے لوگ موجود تھے، تو ایک گرینڈ سٹریم والی فیلنگ الحمدللہ میں آئی ہے، جو کہ انشاءاللہ فیوچر میں ہوگی. اور صبور بھائی ہمارے اسپیشل گیسٹ انشاءاللہ اس میں شامل ہو گئے ہیں ابھی سے، انشاءاللہ ہم ان کو یاد کروائیں گے. بس اتنا ہی دوستو، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. جی عامر بھائی میں بات کروں گا، وہ یہ تھا کہ جس وقت صبور بھائی آئے تو میں تھوڑا سا چپ ہی رہا. میں نے کہا جو انسان جس کو زیادہ کچھ نہ پتا ہو وہ انسان چپ ہی رہے. بس میں آڈینس سے ایک بات کہہ رہا ہوں، پرسنل تھوڑا سا یہ ہو گیا. مجھے خوب طریقے سے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے جب تھوڑا سا دین کی طرف سیریس ہو گیا تھا، اس کے بعد پہلا میں نے ویڈیو دیکھا کہ جب مجھے پتہ لگا کہ اسلام پر بھی اعتراض ہوتے ہیں. اس سے پہلے مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ دنیا میں الٹا ایک طرف سے چلتا ہے، لیکن جب پہلی بار دیکھا تو تھوڑا سا شوق لگا. اینڈ پھر جب میں نے اس وقت، کیونکہ اردو اسپیکنگ میں اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، تو پھر صبور بھائی جیسے یا پھر محمد حجاب جیسے یا علی داوا جیسے لوگ، ان کو دیکھا، اور اس کے بعد یقین نہیں ہوتا ہے کہ آج اس تھوڑا بہت قابل ہو گیا کہ آج جن لوگوں کو 2 سال پہلے آئیڈیلائز کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کو موقع ملا. تو بس یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ جی دوستو. آج تک ماشاءاللہ ابھی تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر، آپ کا بہت شکریہ. غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا. جن لوگوں کو بھی بیک سٹیج دیکھ رہا ہوں نہیں لے پایا، وقت آپ کو پتہ ہے اس کی قلت ہوتی ہے. مفتی صاحب کی نارملی سٹریم 3 آورز کی ہوتی ہے، اس وقت ہم 4.25 گھنٹے سٹریم کر چکے ہیں الحمدللہ اسپیشلی. تو اتنے کوئی کافی سمجھے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملاقات ہوگی تو بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ سب کو.